अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें माशी बदहाली या मईशत को संभालना, बढ़ती हुई महंगाई दिन ब दिन की, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिससे इस वक्त हुकूमत वक्त नबर्द आज़मा है। साथ ही सैलाब की सूरत हाल आप सबके सामने है कि जिस बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही की है, यानी जिसे कहा जाता है कि 1/3 पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान पानी में है, सबमर्ज्ड इन वाटर। रिलीफ का काम इस वक्त जारी है, लेकिन उसके जो बाद के फेसेस हैं, जिसमें रिहैबिलिटेशन है, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन है, वो यकीनन बहुत कम्बरसम भी है, जिसमें वक्त दरकार है, जिसमें पैसा दरकार है। इस सब के साथ साथ अगर आप सियासी मंजरनामा पर देखें तो इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो एक अपोजिशन की सूरत में मौजूदा हुकूमत के सामने हैं, एहतजाज की कॉल दे रखी है। साथ ही उन्होंने ये इंदिया भी दिया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो एक लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकते हैं। और हुकूमत पहले से तैयार बैठी है कि अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई या लॉन्ग मार्च होती है तो उसको निमटने के लिए किस तरह से कोई एक मरबूत पॉलिसी बनाई जाएगी। और ये बार बार उनके बयानात से सामने आ चुका है कि शायद वो ऐसी लॉन्ग मार्च होने भी ना दे, यानी इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान साहब को आने ही ना दिया जाए। इस सारे जो शिद्दत है, जिसे मैं कहूँगी कि पोलराइजेशन जिसे हम कहते हैं या सियासी इंतशार है, इसको कम करने के लिए आजकल आपने देखा है कि सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मुतहर्रिक नज़र आते हैं। वो ये समझते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो मसाइल हैं या मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, उसके हल के लिए ये ज़रूरी है कि बातचीत की जाए, मुफाहमत की जाए और कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। इन फोकस टुडे Dr. Arif Alvi, President of Pakistan, Supreme Commander of the Armed Forces. Thank you so much for joining us. जनाब सदर, जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा कि आजकल जिस तरह से आप मुतहर्रिक नज़र आते हैं और एक मुफाहमत हम देखते हैं कि इस मुफाहमत इस सेंस में कि जिसमें आप चाहते हैं कि कोई एक दरमियाना रास्ता हो, कोई बातचीत हो। और ये ख़बरें भी थीं कि इमरान खान साहब की मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं मुक़्तदर हलकों से। क्या ये नतीजा खेज़ साबित हो रही हैं आपकी जो काविश है, जो कोशिश है? मैं समझता हूँ कि मैं तो मुतहर्रिक हमेशा रहा हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत हो। तो इस वक्त मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। आपने ख़ुद बताया कि बड़ी बड़ी चीज़ों से हमारा मुकाबला है। मिसाल के तौर पर कोविड से हम निकले थे तो फिर मईशत हमारी रिकवर की और अच्छी तरह से रिकवर भी कर रही थी। तो फिर ये यूक्रेन का मामला हो गया, लॉजिस्टिक्स का मामला हो गया, पाकिस्तान खड़ा हो गया, दुनिया में लॉजिस्टिक्स इशू रहे तो पाकिस्तान को सेटबैक रहा। मगर उसके बावजूद डिस्पाइट कोविड हम तरक्की की तरफ गामज़न थे। फिर उसके बाद ये यूक्रेन वाला जो क़िस्सा शुरू हुआ तो इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदली, पाकिस्तान की अपनी सियासत भी बदली। तो उसके अंदर एक दो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर उसका पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं, एक फ्लड्स, कोविड, ये टोटली नेचुरल है। तीसरा ह्यूमन क्रिएटेड यूक्रेन, ये पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान खरामा खरा जो आहिस्ता आहिस्ता अपना बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा था। उसके बावजूद इंटरनेशनल कलीडोस्कोप के अंदर चीज़ें बदलती जाती हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग बैटल हमारे साथ सामने आ गई कि हम किधर को जाएं हैं, और हमारे ऊपर प्रेशर्स भी डालते हैं। फिर सुपर पावर्स इस बात का करती हैं कि हमारी साइड पर आ जाओ। उसके अंदर एक सेल्फ क्रिएटेड कैफियत और आ गई जिसके अंदर सियासी इंतशार पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ। तो लिहाजा मेरी कोशिश है जो चीज़ मैं हैंडल कर सकता हूँ। फ्लड्स को मैं हैंडल नहीं कर सकता, अलबत्ता रिलीफ के लिए मैं दुनिया भर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान के साथ। ये क्लाइमेट चेंज का मामला है, इसके अंदर पाकिस्तान को बहुत मेजर सेटबैक हुआ। इसकी क्वांटिफिकेशन तो हुकूमत करती रहेगी कि कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और कितनी बड़ी पॉपुलेशन इसमें अफेक्टेड है। दूसरे ये कि मैं उसी में कहता भी हूँ कि जो हुकूमत कोशिश अपनी तरफ से मैक्सिमम हुकूमत कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, हर एक कर रहा है। डॉन न्यूज़ ने भी कोशिश की, डॉन ने, है ना, कि फंड रेजिंग की, और फिर कोशिश ये होती है कि सही जगह पर चला जाए मामला विदाउट करप्शन। तो लिहाजा मैं ये पाकिस्तान के अंदर भी हर इदारे से ये अपील कर रहा हूँ कि जो भी आप एड दे रहे हैं, कौम दे रही है, एक तो आप दे रहे हैं अपनी जेब से, फिर कौम दे रही है जो टैक्स जमा हुआ था हुकूमत के पास या एड रिलीफ है, फिर NGOs दे रहे हैं, तो उसमें ज़रा सा इस बात का ख्याल कर लें क्योंकि हमारे पास वैसे ही महदूद वसाइल हैं। तो इसके साथ साथ अगर इंसान के लेवल पर सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज़ हों
اس کو بھی مینیج کرنا ضروری ہے اس وجہ سے کہ معیشت ایک کرائسس میں ہے. اچھا اب یہ کوئی اس کے اندر کوئی جناب ہمیں کیا کوئی آئنسٹائن نہیں چاہیے. لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی, سیلف کریٹڈ ایشو. تو یہ سیلف کریٹڈ کیسے ہے؟ پالیٹیشنس ہے نا, چینج آف گورنمنٹ یوں اس طرح سے یار ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ 4 آدمی ادھر سے ادھر کر دو, یہ حکومت گرا دو, 4 آدمی ادھر سے ادھر کر دو, یہ حکومت کھڑی کر دو. یہ قوم کا ایشو تو نہیں ہے, کس کا ایشو ہے یار؟ ایسی کیا مصیبت آئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ یہی ہم کرتے رہیں گے؟ اور معیشت جو ہے وہ آگ جو ہے وہ گھر کو کھا رہی ہے, بجائے اس کے کہ بالٹی لے کر آگ بجھاؤ. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کمرہ تیرا, یہ کمرہ میرا, اور اس کمرے میں تو کیسے آ گیا, تالا توڑ کر میں گھسوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے. پاکستان کی جو قوم ہے وہ ایک رسپانسبل لیڈرشپ اور رسپانسبل حکومت سے توقع رکھتی ہے کہ اس سیلف کریٹڈ کرائسس سے نکلیں. اوکے, سو اس سیلف کریٹڈ کرائسس کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں وہ کتنی نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں؟ یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میری کاوشیں, میں تو چھوٹا آدمی ہوں, چھوٹے کام کرتا ہوں, میں کوشش جاری رکھوں گا. میری کاوشیں پاکستان کے اعتبار سے ہمیشہ سے چل رہی ہیں. میں سمجھتا تھا کرپشن بہت بڑا ایشو ہے, اس کو ہم مینیج نہیں کر پائے. مثال کے طور پر وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر پارٹی اتفاق کرتی ہے کہ کرپشن ہے. کوئی پارٹی اس کو حل کرنے کے اعتبار سے کوشش کرے تو میں اپریشیٹ کروں. تو میری کوششیں ہمیشہ سے ہیں. اس زمانے میں بھی میری کوششیں, جو آئین میرے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ فیڈریشن کے اعتبار سے جو حالات ہیں اس میں حکومت کی بھی آگہی کروں, سارے اسٹیک ہولڈر سے بھی کہوں, جن سیاستدانوں سے میرا تعلق ہوگا ان سے میں ڈائریکٹ بات کروں, جن سے میرا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے ان سے آپ کے ذریعے بات کروں کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچو. اور اسی کے اندر چند ایک چیزیں ہیں جو اہم ہیں, آپ سمجھتی ہیں, آپ جانتی ہیں. ایک چیز ٹوکن آف پولرائزیشن ہے کہ انتخابات کب ہوں گے. بالکل. اچھا یہ جمہوری پولرائزیشن ہے, اس میں جمہوریت آئین کہتا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے. تو اس کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ چند مہینوں کا فرق رہ گیا. اگست میں حکومت آئی تھی 2018 کے انتخابات کے حوالے سے, اگست میں, لاسٹ جولائی میں, پی ٹی آئی کی جولائی میں, ٹھیک ہے نا. تو جولائی میں انتخابات, تو اس وقت ہم جولائی سے 2-3 مہینے آگے آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب 8-9 مہینے رہ گئے ہوں گے اس الیکشنز کے حوالے سے 5 سال پورے ہونے کے. بات کیا کرنی ہے؟ 3-4 مہینے آگے پیچھے کرنے کی کرنی ہے. آج اعلان کریں گے تو 3 مہینے تو 4 مہینے تو تیاری میں ہو جائیں گے, رہ گئے 3-4 مہینے, اس کے اندر بات چیت کر کے نکلیں آگے ہیں. مگر پولرائزیشن جب آگ لگی ہو, جب کشتی ڈاواڈول ہو ان دا فائنینشیل واٹرز آف دا ورلڈ, اس کے وقت یہ لڑائی کرو تو ہوتا ہے. آپ جانتی ہیں کشتیوں میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے نا, کشتی میں لوگ سوار ہوتے ہیں, زیادہ سوار ہو جائیں تو الٹ جاتی ہے. اچھا, تو مجھے ایک بات بتانا جناب صدر صاحب, آپ نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشنز تو ہونے ہیں, ہاں 3-4 مہینوں کا فرق پڑ جائے تو کچھ نہیں, لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشنز وقت سے پہلے ہو جائیں؟ آپ کی کیا؟ دیکھیے میں تو اسٹیک ہولڈر ہوں امن کی خاطر. میں تو اسٹیک ہولڈر ہوں کہ آئین کہتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہو پاکستان میں, ٹھیک ہے جی. میں اسٹیک ہولڈر ہوں کیونکہ ایک امانت میرے پاس ہے, ایک پوزیشن ہے. میں فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں اس بات میں. میں لوگوں کو بٹھا سکتا ہوں کہ آپس میں بیٹھ کر بات طے کرو. مائی اوپینین از کہ پاکستان نیڈس ٹو بی سیلویج. میرا اپنی رائے, سخت رائے یہ ہے کہ پاکستان اتنا ذمہ دار قوم ہے پاکستانیوں کی, ہر مشکل مرحلے پہ مل کر کام کرتی ہے, چاہے سیلاب ہو, چاہے زلزلہ ہو, چاہے دہشت گردی ہو, کووڈ ہو. آپ کی یہ 4 مثالیں ہیں, انٹرنیشنل ریفیوجیز ہوں, آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. اتنی ذمہ دار قوم جو ہے وہ اب زوال کے راستے میں جائے تو مجھے تو الارمنگ ہے نا. اچھا, اور صرف کیا کہ سیلف کریٹڈ ایشوز ہیں, ایگوز کے ایشوز ہیں. وائی کانٹ یو سٹ اینڈ ٹاک؟ تو یہ ایگو صرف آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن, اس وقت اپوزیشن عمران خان صاحب کی ہے, ظاہر ہے ان میں بھی ہیں, اور ایک طرح سے وہ جس دن سے ان کی حکومت گئی ہے وہ کہتے آئے ہیں کہ ارلی انتخابات, فوری مطالبہ انہوں نے کیا تھا نا. لیکن اس مطالبے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اب ایک سجیشن بھی دیا ہے, اور سب سے زیادہ اب وہ بات نومبر میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت کرے اور یہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں یہ تعیناتی نہ کریں.
یہ ان کی رائے بڑی کلیئر آ گئی ہے نا, اور یہ رائے ٹیبل پر ہے لوگوں کے اوپر اس کو ڈیلیبریٹ کرنے کے اعتبار سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس رہنا چاہیے, کنسنسس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اہمیت والی چیز ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہی ایشوز پاکستان کے آئین کو بھی لپٹوا چکے ہیں. یو نو دیٹ, مشرف صاحب کے زمانے کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں, تو دس از اے سیریس ایشو جس کے اوپر سیاستدانوں کو بھی, پارلیمنٹ کو بھی, سب کو سر جوڑ کر بیٹھ کر طے کرنی چاہیے. اچھا, اگر یہ سیریس ایشو ہے بالکل کہ اپوائنٹمنٹ آف دی آرمی چیف, لیکن استحقاق تو پرائم منسٹر کا ہے. ایک وقت آتا ہے, ایک وقت آ گیا ہے نومبر میں جو بھی وزیر اعظم ہوں اسی نے کرنا ہے. جو باتیں اپوزیشن نے کہی ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے, کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیسے کس استحقاق کو استعمال کیا جائے, کس کو نہیں کیا جائے. اتنی ساری چیزیں, یعنی آج کی کہانی کے اندر اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے مثال کے طور پر, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کی گفتگو کی وجہ سے ہو گئی. اس میں پوری کہانی 15 سال کی ہوتی ہے. تو اس ساری گفتگو کے اندر ایک لمبی کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری گفتگو ہو رہی. لہٰذا واپس آ رہا ہوں اسی بات کے اوپر کہ بیٹھنا چاہیے. دونوں نے کہا ہے, یعنی حکومت نے بھی کہا ہے اور اپوزیشن جو پارلیمنٹ کے باہر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ بات کرنا چاہیے ساری چیزوں کے اوپر, اور معیشت پر بھی کرنا چاہیے. انتخابات پرائمری اور معیشت اس کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں پر بات ہونی چاہیے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب, جن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سیاسی انتشار کو کم کرنے کے لیے وہ متحرک ہیں. اچھا, بات اتنی آپ نے کہا سیلف کریٹڈ ایشو ضرور ہے, لیکن یہ سیلف کریٹڈ ایشو اس وقت حاوی ہے ان تمام ایشوز پہ جو کہ بڑے چیلنجنگ ایشوز ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا, رائٹ. تو مجھے بتائیے, آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر چیزوں کو درست ہم نے کرنا ہے تو اگر ارلی الیکشن بھی ہو جاتے ہیں 3-4 مہینے پہلے تو کوئی قباحت نہیں ہے. بٹ یو یور سیلف ہیڈ سیڈ کہ 2 ہفتوں تک پالیٹکس نہ کی جائے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ترک کریں, اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے, اور آپ نے خود سیلاب کی سچویشن دیکھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کہ پولیٹیکل کام روکا جائے. نہیں, مطلب لائک تھنک اباؤٹ the floods right now. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت فلڈ کے بارے میں, یہ آپ نے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک کام روکو دوسرا کرو, کیونکہ میں کھانا بھی کھاؤں گا, میں ریلیف ورک بھی کروں گا, میں محنت بھی کروں گا, مگر اگر کھاتے ہوئے میری تصویر ٹویٹر پر آ جائے نا تو لوگ کہیں گے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, اس وقت ان کو سیلاب زدگان کے بیچ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ روک کر یہ کر لو. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انفارم کرنا, پولیٹیکل موبلائزیشن فار فلڈ ریلیف, پولیٹیکل موبلائزیشن لوگوں کو کانشیس کرنا کہ کرائسس ہے پاکستان میں, یہ بھی رک نہیں سکتا. فلڈ ریلیف بھی چلے گی. حکومت نے اپنے سارے کام روک دیے کیا؟ حکومت کے لوگ باہر جانا چھوڑ دیا انہوں نے, کیونکہ وہ کام بھی ضروری ہے. یونائٹڈ نیشن میں بھی جانا ضروری تھا. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم یونائٹڈ نیشنز کیوں گئے, تمہیں تو فلڈ ریلیف میں ہونا چاہیے, تو یہ بھی غلط بات ہوگی نا. تو لہٰذا میں کوئی کام, میں زندگی میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہ روک دو وہ کر لو. میں اگر عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ان کی پبلک سپیسز بڑھاؤ, پہلے یہ کرو. میں کہتا ہوں کوئی چیز پہلے اور بعد کی نہیں ہے. حکومتوں کی زندگی میں جیسے گاڑی چلتی ہے تو گاڑی کا ہر پہیہ, ہر پرزہ. تو الیکشنز ہوں گے کیسے ارلی؟ آپ نے خود دیکھا ہے, ایریل ویو آپ نے دیکھا ہے, دوسری بات کر رہی ہیں کہ ارلی الیکشنز کیسے ممکن ہے. یہ سوال آپ کا درست ہے. آپ اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں کہ کیا ارلی الیکشنز کو کیسے کرنا ہے, سیلاب کی وجہ سے کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے. آئی تھنک دس از سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. اور عمران خان صاحب اس کے لیے آپ کے خیال میں تیار ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ کچھ ایسے ہیں سیاستدان جن سے میں خود بات کر سکتا ہوں, کچھ میڈیا کے تھرو کر سکتا ہوں. ہاں, مگر آپ کے ذہن میں کوئی فگر ہے کہ الیکشنز کے فلڈ کی وجہ سے کتنا عرصہ الیکشن ملتوی ہو؟ نہیں, میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے. ظاہر ہے, ہاں, کیونکہ یہ تو تخمینہ اب حکومت نے بتانا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا, پانی کب اترے گا, کب ان کو آباد کاری ہوگی. اچھا, میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا اور روکا کیوں جائے. یعنی کوئی وجہ تو ہوگی نا. کیا ہوگی کہ لوگ ووٹ دینے آ نہیں سکتے؟ کیا ہو سکتی ہے وجہ؟ یہی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے پانی ہے, ہاں, ووٹ دینے آ نہیں سکتے, جگہ نہیں ہے ان کے گھر تک. بالکل. اچھا, مگر انسان ہیں ہر جگہ اور حکومت کے کیمپس میں بھی موجود ہیں ہر جگہ. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو جانا چاہیے کہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں ٹینٹس میں رہتی ہوئی زندگی جو کہ آلریڈی اتنی مشکل میں ہے, جس میں وہ سوائے اپنی سوائیول میں نہیں سمجھتا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر لینا چاہیے. سر, تو میں بھی ڈیلیبریشن کے لیے تیار ہے, میں بھی ڈیلیبریشن کو انکریج کرنے کے لیے تیار ہوں,
جو لوگ زمین پر ہیں, ہینڈز آن موجود ہیں, میں بھی جا کر چیزیں دیکھ چکا ہوں. بالکل. تو آئی تھنک جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا, تو یہی چیزوں پر تو ڈیلیبریٹ کرنے کو میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کا بہت حال خراب ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ چلائیے کہ یار یہ پہیہ رکا ہوا ہے, وہ پہیہ کہتا ہے کہ یار تیز چلو, یہ پہیہ کہتا ہے آہستہ چلو. تو گاڑی کے جو ڈرائیورز ہیں which are the political stakeholders, they must deliberate on this کہ ایک پہیہ کہہ رہا ہے تیز چلو, ایک پہیہ کہہ رہا ہے آہستہ چلو, کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لو. اچھا, کہیں نہ کہیں دونوں کو, یعنی حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی. جب ہم اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں, یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہتا ہے, پاور سٹرکچر ایسا ہے, پاور ڈائنامکس ایسے ہیں. تو ان اسٹیک ہولڈرز کی بھی کوئی مطالبات ہیں یا ان سے بھی آپ ظاہر ڈیلیبریٹ کرتے ہیں؟ نہیں, اسٹیک ہولڈر دیکھو ایک بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے, سویلین بالکل صحیح, ایک پیج پر ہے, اور ہونا بھی چاہیے ایک پیج پر, کیونکہ دنیا کے بہت سارے معاملات ہیں. پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں, پاکستان کے بیرونی معاملات ہیں. بہت چیزوں کے اندر فوج کا ایک سکل سیٹ ہے جو سویلین گورنمنٹ کا اپنا سکل سیٹ ہے. فوج کا سکل سیٹ یہ ہے کہ کہاں سے آپ نے کل پرسوں پہنچا کہ ایک ہائیبرڈ وار پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, کہ سوشل میڈیا پر آپ نے کل ہی پڑھا ہوگا کہ پاکستان کی فوج کو کس طرح سے اکاؤنٹس کھول کر میٹا کے اوپر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیٹس another اسکل سیٹ جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اپنانا پڑے گا کہ دنیا میں ان کے خلاف, پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو فوج کا ایک اسکل سیٹ ہے جو سیلاب کے اندر بھی, امیجیٹ ریلیف کے اندر فوج کا بڑا ہاتھ رہا, دہشت گردی کے اندر بھی, فارن پالیسی کے اعتبار سے انڈین جو کیفیت ہے انفلٹریشن کی پاسکتان کے اندر, اس کے اندر بھی, اور امیجیٹ الیکشنز کے اندر بھی, ٹو میک شیور کہ پیسفل الیکشنز ہوں. تو اس وجہ سے ہر ایک اسٹیک ہولڈر ہے, اپوزیشن, پالیٹیشینز دیٹ انکلوڈز اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ, دا جوڈیشری, اس کو بھی یہ خیال رہتا ہے, اس نے بھی اپنے فیصلے کے اندر ڈیلیبریٹ ضرور کیا کہ الیکشن کب ہو سکتے ہیں. تو سبھی اسٹیک ہولڈرز کو ضرورت ہے کہ معیشت کا حال, یہ مجھے چیمبرز کے لوگ اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ برا حال ہے فار دا فیوچر, جس کا میں اور آپ آج کے حالات پر بات کر رہے ہیں. فیوچر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اور خراب حالات ہیں. یہ ڈالر از گوئنگ ڈاؤن ڈسپائٹ IMF. ایک آپ کے پاکستان بانڈز کی آج خبر ہے بلومبرگ کی کہ اٹ ہیز لاسٹ another 7 points. دیٹس ڈینجرس. یعنی پاکستان پر اس کا مطلب لوگوں کو بھروسہ نہیں رہا. تو لہٰذا کم سے کم الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں, ایک یونائٹڈ مینڈیٹ جو ہے وہ دنیائے معیشت کو ایک کانفیڈنس دے گا کہ نہیں, ایٹ لیسٹ دا پیپل آر یونائٹڈ, دس از اے گورنمنٹ جو 5 سال کے لیے رہے گی, اس کی پالیسیز ایک کنٹینیوٹی اختیار کریں گی. فی الحال ایک انسرٹنٹی ہے. اس معیشت یہ چاہتی ہے کہ وہ انسرٹنٹی ختم ہو, لیکن فلڈز یہ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ ریلیف ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اسٹرانگ ڈیلیبریشنز ہیں. یہ کشتی ڈول ہے, میرے منہ میں خاک کے یہ کشتی کو کچھ ہو جائے, یہ تا قیامت رہے گی, مگر اس کے باوجود یہ ذمہ داری تو پھر بھی ہماری ہے نا کہ اس کو کشتی کو سہولت دیں. اچھا, معیشت مشکل میں ضرور ہے, لیکن ڈاماڈول آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہو گئی, اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اب ریلیف کی بات کی جا رہی ہے کہ ڈیٹ ریلیف دیا جائے پاکستان کو. اس کے باوجود پاکستان بانڈز کو سیٹ بیک ہوا. آپ سمجھتی ہیں کہ سیٹ بیک ڈاماڈول نہیں کرتا کیفیت کو؟ اور آنے والی حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ یقیناً مشکل ہے. جو حکومت ہے اس کے لیے مشکل ہے, جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے مشکل ہے. لہٰذا معیشت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کنٹینیویشن ہو بات کی, ہے نا. معیشت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مینڈیٹ ہو, سیاسی استحکام ہو, اس میں ظاہر جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس ملک کو کون ریلیٹ کرے گا. آئی جسٹ میٹ انویسٹر ٹوڈے, وہ بھی اس کا بھی خیال یہ ہے کہ جی فلڈز ہیں, ہے نا, دس کنٹری نیڈز ہیلپ, ہم انویسٹ کریں گے, مگر حکومت کی پالیسی اسٹرانگ اور کنٹینیوس ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں, اب اس پورے جو سیاسی عدم استحکام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یا انتشار کا ذکر کرتے ہیں, اس میں ایک حکومت ہے سٹنگ گورنمنٹ جو کہتی ہے ہم بالکل صحیح چلا رہے ہیں, ہم اپنے وقت پر الیکشنز کرائیں گے, رائٹ. دوسری سائڈ ہے عمران خان صاحب کی جو کہ ایک اگریفڈ پارٹی ہے اس وقت, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو جس طرح سے میں نے اور آپ نے 20 منٹ اس پر گزار دیے, ہے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں چند مہینوں کا فرق ہے اور یہی بحث چل رہی ہے مسلسل. یعنی یہ سب لوگ کہتے تھے جلدی الیکشن ہونے چاہیے, جو آج کی حکومت والے کہتے تھے کہ جلد, آپ کو یاد ہے
بھول تو نہیں گئی نا, میڈیا بلا دیتا کہا تھا کہ آتے ہی میڈیا بڑا بادشاہ ہے, میڈیا بڑا بادشاہ ہے, کل کو کوئی بات کرتا ہے, آج کو کوئی اور. میڈیا ہی یہ ہمیں کہتا تھا کہ جی یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, مینڈیٹ لو, نیچے جاؤ, مینڈیٹ لو, الیکشن ضرورت ہے. میڈیا یہ کہتا تھا, یہ جو اپوزیشن ہے یہ کہتی تھی. کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ نے بھی ڈیلیبریٹ کیا ہے کہ الیکشنز کب ہو ہم نے تو 20 منٹ, سبھی یہی کہہ رہے ہیں یار, ہم نے پھر تو آپ 20 مجھ سے منٹ سوال کر گزارے رہے ہیں, لیکن اس وقت جو اپوزیشن میں عمران خان صاحب ہیں وہ تو صبح سے رات اس میں گزار رہے ہیں نا, انہوں نے تو احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. سو مجھے دیٹس ہز رائٹ, دیٹس ہز رائٹ, کانسٹیٹیوشن دیتا ہے ان کو رائٹ. اوکے. سو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کوششیں آپ کر رہے ہیں ایسے میں دیکھیں وہ بہت زیادہ اگریسو نظر آتے ہیں, ہم نے ان کے بیانات دیکھے. وہ ہمیشہ اگریسو تھے, جب فاسٹ بولر تھے تب بھی اگریسو تھے, پاکستان کی ٹیم کو لیڈ کرتے تھے تب بھی اگریسو تھے. لیکن جب آپ اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے بات کریں, نہیں, جس کو درد زیادہ ہوتا ہے اس کے اگریشن کو میں تو معاف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اس میں پھر اگریشن, حالات غربت پاکستان کی دیکھ کر اگر اگریشن ہے تو اس حکومت میں بھی ہو تو اچھی بات ہے کہ سلوشن جلدی نکلنا چاہیے. چاہیے حکومت بھی اگریسو ہو جائے, اپوزیشن والے ہوتے ہی نہیں, اس طرح سے اگریسو نہیں ہو کہ مار پیٹ کرے, یہ کس نے کہہ دیا بھائی, آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سارے کام ہونے چاہیے. لیکن جس طرح سے دیکھیں یہ دیکھو کوئی باکسنگ میچ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, یہ باکسنگ میچ بن جاتا ہے ہر جگہ. اچھا تم یہ کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں, آؤ, یہ پاکستان ہے یار, دونوں اطراف سے یہ ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے نا, باکسنگ میچ. یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے یہ میچ کہ جی گھروں میں گھسو, عورتوں کے اوپر, یہ آ کر دیکھو تم. صحیح. تو میں نے بھی بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں, گولی کھائی ہے نا, لاٹھیاں کھائی ہیں, ٹیئر گیس ساری عمر کھاتا رہا ہوں میں, اور میں ہمیشہ حکومت کے ساتھ مقابلے پر رہا ہوں جب حکومت ان ہتھ کنڈوں پہ آتی ہے کہ جب وہ مارے پیٹے عوام کو. اینڈ آئی ہیو گون تھرو مے بی 100 سچویشنز ان مائی لائف جب میں سڑک پر میں بھی پولیس کو پتھر مارتا تھا بیکاز آئی واز رائٹ, اور یہ مجھے زبردستی روکتے تھے. تو اس کا مطلب اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کا جو انڈیا دے بیٹھے ہیں, کچھ کچھ ہو تو نہیں خدا کر نخواستہ رہا, میں تو ایسا اپنی ہوگا. بات بتا رہا ہوں نا, اپنا ایکسپیرینس. میں آج سڑک پر ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا. میری بھی فرسٹریشنز ہیں نا, میں انسان ہوں, نہ آپ فرشتہ ہیں نہ میں ہوں. اچھا, تو مجھے ایک چیز بتائیں نا کہ کیا آپ کی جو کوششیں ہیں یا جو اسٹیک ہولڈر سے بات چیت ہے وہ سبوٹاج نہیں ہوتی جب عمران خان صاحب اگریشن میں ان کو ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں, کہتے ہیں اب تو وہ اور آگے چلے گئے, کہتے ہیں خوف کے بت توڑ دو, کوئی تھریٹنگ کال آئے. اس میں غلط تو نہیں کہتے, خوف کے بت پالنے کا کوئی کہے گا آ کر کے خوف کے بت پالو, ہر ایک کہے گا اچھا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ خوف کے بت توڑو. نہیں, وہ بات آپ کی خوف کے بالکل بت کیوں پالو بھائی, لیکن وہ کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کس حوالے سے بات کریں, یہ تو ان سے پوچھیں کہ کس حوالے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ خوف کا بت جو جیسے ڈگنیٹی کی وہ بھی بات کر رہے ہیں, وہی ڈگنیٹی کی بات جناب ایوب خان نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھی, میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, ہے نا. اس نے کہا ہمیں دوست چاہیے, ہمیں ماسٹرز نہیں چاہیے. وہی ڈگنیٹی کی بات بھٹو صاحب نے کہی, وہی ڈگنیٹی کی بات قائد اعظم نے کہی, ہے نا. تو یہ ڈگنیٹی کی بات, قوموں کی ڈگنیٹی جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بار بار یاد دلاتا رہے کہ تم غریب ضرور ہوگے مگر تمہارا ایک ڈگنیٹی ہے. پاکستان کے اندر غربت کوئی جرم نہیں ہے, مگر پاکستان کا آئین جو ہے وہ انسان کی ڈگنیٹی کو اپہولڈ کرتا ہے, جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ جو ہے وہ ڈگنیٹی کو اپہولڈ کرتا ہے. اور اگر کوئی ملک اپنی ڈگنیٹی سیکریفائز کرے تو میں سمجھتا ہوں ایسا ملک پاکستان نہیں ہونا چاہیے. اوکے, سو منیمم آپ کے خیال سے کن چیزوں پر بات چیت جو ہے وہ کامیاب ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بڑا کلیئر ہے, میں سمجھتا ہوں بڑی چند ہی ایشوز ہیں. ظاہر ہے فلڈ ریلیف ایک ایشو ہے جس کے اندر گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ, اور سب نے کیا نا, مطلب این جی اوز نے کیا, عمران خان صاحب نے بھی فلڈ فنڈ جمع کیے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی فلڈ فنڈ جمع کیے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ سب لوگوں نے مل کر یہ تو پاکستان ہے خوبصورت جس میں سب لوگ محنت کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں معیشت پر بھی بات ہو, مگر پرائمری چیز تو یہ ہے نا کہ معیشت کی 3 مہینے کی بات کریں گے, 4 مہینے, 6 مہینے جب تک یہ حکومت ہے. میں کہتا ہوں معیشت کی لانگ ٹرم بھی بات ہو سکتی ہے. اسی معیشت کو ہینڈل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مینڈیٹ بھی ہو, جو سب کہتے تھے, جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے الیکشن ہو, یہ کہہ رہا ہے نہیں ہو, سب لوگ کہتے تھے الیکشن ہونا چاہیے. تو میں تو انہی کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں نا, کوئی نئی اپنی طرف سے تو لایا ہی نہیں میں. سیم تھنگ. سو آپ کا ٹھیک ہے صدر پاکستان کا ایک آئینی عہدہ بالکل, اینڈ لیکن ایک آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, دیرینہ دوست تھا اور میرے دوست ہیں, تعلق تھا, میرے دوست ہیں, اور میری سوچ پی ٹی آئی کے مطابق ہے کیونکہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ نکلا تھا کرپشن ختم کرنے کے لیے, ملک کو بہتر کرنے کے لیے. تو وی ہیو دا سیم آئیڈیلز, بٹ آئی ایم ناٹ پارٹیسن ان دا پریسیڈنسی.
میں پارٹی نہیں ہوں. تو عمران خان جبھی تو میں سب سے بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل, لیکن انیشلی ایسا نہیں سمجھا گیا تھا. انیشلی جو واقعات اور حالات ہوئے تھے عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد, جس کے بارے میں آپ بتا بھی چکے کہ حلف نہ لینے کی وجہ کیا تھی, آپ نے ایک خط بھی لکھا چیف جسٹس کو اور آپ نے تحقیقات کا بھی ڈیمانڈ کیا. کوئی غلط تو نہیں کہا. تو آج بھی کیا آپ سمجھتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ ہے کیا یہ گورنمنٹ؟ نہیں, میں نے تحقیقات کا کہا اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. میں تو لکھ کر دیا ہوا ہے, میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں کہ تحقیقات تو کرو. ملک کے ساتھ کیا کیا ہو گیا. ضیاء اللہ صاحب کا جہاز گر گیا, کوئی تحقیقات پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. لیاقت علی خان کی شہادت ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. بھٹو صاحب خط ہلاتے ہوئے وینٹ ٹو دا گیلوز, پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی سازش ہوئی تھی. تو کر ایبٹ آباد کانسپریسی, کوئی ایک اور اجڑی ڈیزاسٹر. یعنی پاکستان کے اب ہم بد نصیب ایسے ہی ہیں کہ جی ہمارے ہاں کوئی بھی واقعہ اور حادثہ ہو جائے, کوئی تحقیقات کہیں لیکن پہنچتی سر نہیں. یہ تو ایک حکومت ایک آئینی طریقے سے گئی جس کے حوالے سے نیشنل نہیں, میں سیکورٹی کچھ نہیں کمیٹی نے کہہ کہا رہا, نا, میں تو بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں ایلیگیشن ہے نا, تحقیقات کریں. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو ایلیگیشن ہے اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کا جو اگر انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری اگر کیا. انہوں نے تحقیقات کی ہیں تو اوپن کر دیں پبلک کے لیے. کیا مشکل ہے یار. لیاقت علی خان صاحب کے اوپر جو تحقیقات ہوئی نا, وہ بیگم رانا نے میرے والد صاحب کو اتنی موٹی کتاب دی تھی. اوپن کر دیں یار, اچھا ہے, سب معاملہ کلیئر ہو جائے گا. پانی کا پانی اور سب چیزیں الگ ہو جائیں گی, دودھ کا دودھ الگ ہو جائے گا. بطور سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز آپ اس کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے بیکاز عسکری قیادت بھی اسی کمیٹی میں بیٹھتی ہے. میں تو وہی کہا نا, سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک امپارشل تحقیقات کر سکتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب. جناب صدر, یہ ابھی بھی ہمارے یہاں ہے کہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے الیکشن کی. مطلب پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کون اسٹیک ہولڈر؟ میں بات کر رہی ہوں مقتدر حلقوں کی, وہاں بھی بات ہوتی ہے. کون سے مقتدر حلقے؟ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کی فوج کی ہے یا بیوروکریسی سے؟ نہیں, فوج کی. فوج کی. تو آپ کا یہ سوال ہے کہ ان سے بات کرنی پڑتی ہے. میرا خیال سے الیکشن کمیشن خود ان کو کہتا ہے کہ تم آؤ منصفانہ انتخابات کرا دو. وہ تو ایک دوسرے ایک سیکیورٹی پرپس کے لیے, لیکن میں بات کر رہی ہوں سیاسی فیصلوں کے لیے. آپ کو لگتا ہے آج بھی اسی طرح سے ان کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ مطلب اگر معاملات عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ شہباز شریف اور زرداری صاحب سے خراب نہیں ہیں, وہ تو ان کے ساتھ سے ڈے ون سے نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے, معاملات تو ان کے اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوئے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میں تو بہت ہمیشہ سے گفتگو کرتا ہوں کہ جو باتیں کہیں جائیں, جو باتیں سنی جائیں, سوشل میڈیا کو انڈیو مقام اگر آپ دیں گے تو یہی کیفیتیں ہوں گی. میرے متعلق جو سوشل میڈیا کہتا ہے, اگر میں اس کو اہمیت دینے لگوں نا تو میں سیاست بھی چھوڑ دوں اور خودکشی کر لوں. اتنا کچھ کہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیائے سیاست میں اور آپ کی ایج میں ایک جنریشن گیپ ہے. وہ ملک جس کے اندر یوٹیوب بین کیا جا سکتا ہے تھرو دا کورٹ فار 2 years, سم تھنگ رانگ. سمجھ نہیں پا رہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا. سوشل میڈیا بہت اچھا ٹول ہے انفارمیشن کے لیے اور بہت اچھا ٹول ہے موبلائزیشن کے لیے. اسی ٹول کے اندر غلط خبر اور فیک نیوز اور غیبت کا اتنا انبار ہے کہ دنیا پریشان ہے. تو پاکستان بھی پریشان ہے. تو لہٰذا اس کو ان خرابی پیدا کرنے کے اعتبار سے اگنور کر کے اس کی پازیٹیوٹیز کے اعتبار سے چلے. سوشل میڈیا بڑی مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرتا ہے. جیسے غیبت نہیں کرتی ویسے ہی سوشل میڈیا بھی. تو اس کا مطلب تعلقات کبھی خراب نہیں تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب سے تعلقات خراب نہیں ہوئے؟ اگر ہوئے بھی ہوں گے تو یہ انہی کا کام ہے کہ وہ ریپیئر کریں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ایسے خراب ہونے بھی چاہیے. جو لوگ کل ایک پیج پر تھے اور جو لوگ آج ایک پیج پر ہیں, سبھی مل کر ایک پیج بنا سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائے گا جناب صدر کہ اگر عمران خان صاحب کے مطالبات اس طرح سے نہیں تسلیم کیے جاتے یا کوئی بات نہیں بنتی, کل ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ اشارہ کیا, تجویز دی کہ اسمبلیوں میں واپس جانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جانا چاہیے, واپس اسمبلیوں کا رخ کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی ایک پولیٹیکل تجویز ہے. سپریم کورٹ ماشاءاللہ ہماری کافی اچھے انداز سے چیزوں کو دیکھ کر اپنے اعتبار سے مشورہ دیتی ہے, مگر پولیٹیکل ایکسپرٹیز سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہوگی. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دے آر کلیمنگ اینی پولیٹیکل ایکسپرٹیز. انہوں نے ایک طرف سے اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ضرور ہے, بٹ دیز آر کمنٹس, دس از ناٹ ججمنٹ.
تو جو ججز کے بہت سارے کمنٹس ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی اوپینین ہے سپریم کورٹ کا، اگر وہ اوپینین میں سمجھ رہا ہوتا بہت سارے کیسز میں تو جو الٹیمیٹ فیصلہ آتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ کے ججز کا طریقہ کار ایویڈنس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال ایسے پوچھتے ہیں کہ لوگ اس کا جواب دیں، ہے نا، مشورہ دیتے ہیں، مشورے سے جواب سننا چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں گئے تم. تو مے بی دیٹس دی انٹینشن. ان کا ججمنٹ نہیں ہے، ان کا ججمنٹ بھی نہیں ہے، مشورہ ایک ڈسکشن ہے سپریم کورٹ کا. آپ سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے واپس؟ اگر میں سمجھتا ہوں دیز آر پولیٹیکل ڈیسیژن. دیکھو دیز آر پولیٹیکل ڈیسیژنز. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریمپٹ کہ کسی پارٹی کا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے تو میں اس کے اوپر رائے زنی کروں. کسی کے اوپر میں رائے زنی نہیں کر رہا، اسی وجہ سے میں وہ رول پلے کر سکتا ہوں. اگر میں رائے زنی کرنا شروع کر دوں تو کوئی میری بات سنے گا نہیں، ہے نا. آخر میں جاننا چاہوں گی کہ ویسے تو دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ آپ نے بہت اچھی کہی ہیں، خواتین کے حوالے سے خاص طور سے بہت سارے آپ نے کام کیے. یہ خواتین کا ایشو بالکل ایسے ہی جیسے یوتھ بلج کا ہے اور جیسے ایجوکیشن کا ہے، اتنا ہی اہم ہے. یہ میں تصور کرو کہ 24% خواتین صرف پروڈکٹیو سیکٹرز میں ہیں. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھر کا کام بھی پروڈکٹیو نہیں ہے، 24% پروڈکٹیو سیکٹرز میں. اس کے برخلاف اگر 100% مرد ہیں تو اس کے اندر ان امپلائمنٹ نکال دو 10% کا یا 8% کا یا 6% کا، باقی سب امپلائڈ ہیں. تو 92% مرد امپلائڈ ہیں، 24% خواتین امپلائڈ ہیں. جبکہ میں مثال بار بار دیتا ہوں تاکہ علماء بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ واز اے ورکنگ وومن. بالکل. لاسٹ 40 سیکنڈ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی اس وقت جو کامیابی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس جو سیاسی منظرنامہ ہے، کون سی کامیابی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے تو دین آئی ول فیل کہ ایسے سخت واقعات یا اتنے سخت حالات میں نے یہ کر دکھایا ہے؟ میں خواہشوں میں ہزاروں خواہشیں ہیں. جس ملک کی ضروریات بہت ساری ہیں، جو ہیجانی کیفیت سے گزر رہا ہے، تو میں اگر لسٹ کرنے بھی جاؤں گا تو 4-5 تو بڑی باتیں ہیں، مگر ہزاروں خواہشیں میری ایسی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو. عورتوں کے لیے حوالے سے کہ یہ پروڈکٹیو سیکٹرز میں آئے، بہت بڑا لیبر لاسٹ ہے کہ جو آنی. ایک وہ میں چاہتا ہوں یوتھ کی تعلیم اتنی ہو جائے کہ یہ برڈن، یہ یوتھ بل جو ہے نا، یہ برڈن بن جائے گا اگر ہم نے اس کو آگے نہیں لے گئے. دوسری خواہش یہ ہے. تیسری خواہش یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک جو پیشن اگنائٹ ہوا ہے نا اپنی ڈگنیٹی کے اعتبار سے، یہ پازیٹیو انداز سے جائے، یہ نیشن بلڈنگ پیشن تصور کیا جائے، ہے نا. اس کو صرف الیکشن کی تاریخ تک محدود نہیں رکھا جائے. یہ میری بہت بڑی خواہش ہے، کیونکہ ملک بدلتا ہے پیشن سے. ملک یہ 2+2=4 سے نہیں بدلتا. ملک کو بنانے والے جرمنز دیکھو، دوسری جنگ عظیم کے بعد ری بلڈ کر لیا. یہ پیشن ہے. کبھی کہیں پرائمورڈیل ٹرائبل پیشن ہوتا ہے، کہیں اپنی ڈگنیٹی کا، کہیں مذہب کا. تو یہ ایک بڑا اچھا پیشن پاکستان میں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزوں کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک ورجن ٹیریٹری ہے. یہ ورجن ٹیریٹری اتنی خوبصورت ہے، دنیا میں اتنی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان انٹلیکچولی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. یہ جو سیاسی بیٹل ہے یہ بھی انٹلیکچولی ہے نا. اس میں سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں امن کر دوں دونوں میں، وہ مجھے $50 ملین چاہیے. یہ وہ والی کیفیت نہیں ہے. یہ صرف اور وہ قومیں رائز کرتی ہیں جن کی لیڈرشپ یہ انٹلیکچوئل بیٹلز لے کر نکلتی ہے اور قوم کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دیٹس آل فار ٹوڈے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.